खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का बड़ा फजल है कि अब कुछ लोग जो है वो मुझसे सवाल करना शुरू हो गए। एक भाई ने शिकायत की कि आपका नंबर हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे आपसे सवाल कर सकते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि वो कमेंट्स बॉक्स में अपने सवालात जो है वो लिख कर भेजा करें, ताकि मैं वहीं से लिख कर उस पर जो है वो वीडियो बना दिया करूँगा और आप खुदा के कलाम में अक़दस में से उसे देख कीजिएगा। सो खुदावंद आपको बरकत दे और अपने बरकत से माला माल करे। इस प्यारे भाई ने सवाल किया है, क्या रूल कुछ हर एक शख्स के लिए है या ख़ास लोगों के लिए है? इस पर हम खुदा के कलाम अक़दस में से देखेंगे मरकज़ की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। फिर वो उन 11 को भी जब वो खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेएतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसका यकीन न किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर हलाक करने वाली कोई चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़र ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदावंद के कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और वो गैर ज़ुबानें बोलेगा। तो गैर ज़ुबानें कब नाजिल होती हैं, कैसे नाजिल होती हैं, इसका जो पहला तरीक़ेकार है जो बाइबल मुक़द्दस बताती है हमें कि वो किस पर नाजिल हुई या कैसे नाजिल हुई, हम उसको पढ़ लेते हैं। पहली बात है वो शख्स इंजील सुने, वो बंदा तौबा करे, वो ईमान लाए, वो बपतिस्मा ले, फिर उसके ऊपर रूल कुछ नाजिल होगा। आमीन। अब हम इसको पढ़ते हैं खुदा के कलाम अक़दस में से कि पहली सदी ईस्वी की जो कलीसिया थी, अमाल की किताब उसका पहला बाब, सबसे पहले जिन लोगों ने खुदा के रूह को पाया वो लोग कौन थे और कितने थे, उनके नाम क्या थे, ये हम खुदा के कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। और अगर रूल को सुन के लिए बड़ा ज़रूरी था तो फिर हमारे लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही वो हम देखेंगे। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूल कुस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर भी किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाना, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। अब ये बात खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कर रहा था कि वो रूल कुस पाने के लिए ठहरें। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन तुम रूल कुस से बपतिस्मा पाओगे, लेकिन तुमने ठहरना है। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन रूल कुछ जब तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठाया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। अब पहली बात तो ये थी कि रसूलों के लिए रूल कुछ ज़रूरी था, मनादी करने के लिए, गवाही देने के लिए, मौजज़ात करने के लिए, शिफा देने के लिए, बदरूहों को निकालने के लिए, उन बातों की याद के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कही थी। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में एक बयान दिया था, जरा हम उसको भी पढ़ लेते हैं। यूहन्ना की इंजील
اس کا 14واں बाब ہے, اس کی 25 آیت میں لکھا ہے, میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں, لیکن مددگار یعنی روح القدس جس سے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا, اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. تو روح القدس آتا ہے اور ہمیں باتیں سکھاتا ہے, جیسے اس نے پطرس کو سکھائی. جب روح القدس نازل ہوا تو اس نے خدا کے کلام اقدس میں سے ایک ریفرنس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. یہ اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں ہے, جب روح القدس 120 لوگوں کی جماعت پر نازل ہوا, اور یہ لوگ جو تھے کتنے تھے اور اس میں کون کون تھا. اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے, یروشلم کو پھرے, اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں یعنی پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلیفی کا بیٹا یعقوب اور شمعون اور زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے. یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے, اور یہ تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی. آمین. اب یہ آپ نے دیکھا کہ 12 رسول اور 120 لوگوں کی جماعت, اور خداوند یسوع مسیح کی ماں بھی جو تھی یعنی مریم مقدسہ مریم جو تھی وہ بھی روح القدس پانے کے لیے وہاں موجود تھی اور انتظار کر رہی تھی. اور آگے دوسرا ریفرنس ہم دیکھتے ہیں, اعمال ہی کی کتاب اس کے دوسرے باب کی ہم پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. جب وہ روح القدس کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے تھے تو دوسرے باب میں روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے, یعنی 120 لوگوں پر, 12 شاگردوں پر اور خداوند یسوع مسیح کی والدہ صاحبہ پر. لکھے جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی زبانیں دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اب ہماری یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے ہے کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو لوگ روح القدس کی اس طاقت کے وسیلہ سے غیر زبانیں بولتے ہیں, اور جو سننے والے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ عجیب ہے. پھر بتایا گیا کہ یہ یوئیل نبی کی معرفت لکھی ہوئی بات ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے تو پطرس نے کہا ہرگز ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے, بلکہ یہ تو یوئیل نبی کی پیشن گوئی ہے. تو دیکھتے ہیں خدا کے کلام اقدس میں سے 14ویں ایسے شروع کرتے ہیں دوسرے باب کی. لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا, اے یہودیو اور یروشلم کے سب رہنے والوں, یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو. جیسا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ نشہ میں نہیں, کیونکہ ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے, بلکہ وہ یہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اخیر دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا, اور تمہاری بیٹیاں اور تمہارے بیٹے نبوت کریں گے, اور تمہارے جوان روئے اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. تو جناب آپ کا سوال یہاں کلیئر ہوتا ہے کہ ہر بشر پر خداوند نے اپنے روح کو نازل کرنے کی پیشن گوئی کی ہے. ایک پیشن گوئی اور بھی ہے جو اس سے بھی پیچھے ہے, اور وہ ہے یسایہ کی کتاب. کلیسیا ہو یا خادم, جس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے وہ مسیح نہیں ہے. اس بات پر اگر کوئی مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ ضرور بحث کر لے. یسایہ کی کتاب اس کا 44 چیپٹر ہے اور ورس 3 ہے. کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی اڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا. تو یہ بڑے پیغمبر ہیں یسایہ, تو اس نے یہ پیشگوئی کی ہے. سو ہم آگے چلتے ہیں کہ روح القدس کے وسیلہ سے کلیسیا بنی, ایک جماعت بنی جو پوری دنیا میں مسیحت کو پھیلانے کا سبب بنی. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور سامریہ, یہودیہ, بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. جن کے اندر خداوند مسیح کا روح نہیں ہے وہ منادی کر نہیں سکتا,
وہ کلام کو سمجھ نہیں سکتا اور وہ مسیح کی گواہی دے نہیں سکتا۔ لکھا ہے اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 4 آیت میں، اس ریفرنس کو بھی ہم کوٹ کرتے ہیں، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ آمین۔ اب روح القدس کا بپتسمہ ہونے کے بعد پطرس رسول جو ڈرا ہوا تھا، جو سہما ہوا تھا، وہ اٹھا اور اس نے 20 ملکوں کے لوگوں کے سامنے خدا کے کلام کو سنانا شروع کر دیا۔ وہ اٹھا اور اس نے خدا کے کلام اقدس کو بیان کیا۔ تو خادم، اگر کوئی کہتا ہے میں خادم ہوں تو وہ روح القدس کے بغیر نہیں ہے۔ اگر اس شخص نے خود توبہ نہیں کی، وہ شخص ایمان نہیں لایا، اس نے گناہوں کی معافی کا بپتسمہ نہیں لیا، اس نے روٹی نہیں توڑی، وہ دعا کرنے میں مشغول نہیں ہے، اس باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، تو وہ خادم بھی نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ کوئی کلیسیا ہے جس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، وہ خدا کا نہیں ہے۔ اعمال کی کتاب کے ہم نے کافی ریفرنس دیکھے ہیں، اب ہم رومیو میں دیکھتے ہیں۔ رومیو چیپٹر 8 ہے اور اس کی 9 ورس میں لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ یہ بات بڑی واضح ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ روح القدس پانا کتنا ضروری ہے، کیونکہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے روح القدس پایا۔ رسولوں نے روح القدس پایا، ہم اعمال کی کتاب 2 باب میں دیکھتے ہیں 120 کی جماعت نے روح القدس پایا۔ کیا اس کے بعد بھی لوگوں نے روح القدس پایا؟ جی، اس کے بعد بھی لوگوں نے روح القدس پایا، کیونکہ رسول جہاں پر منادی کرتے تھے وہاں پر روح القدس نازل ہوتا تھا، لوگ گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لیتے تھے اور رسولوں کے ہاتھ رکھنے کے سبب سے لوگوں پر روح القدس نازل ہوتا تھا۔ اور یہ ہم اس میں سے ریفرنس دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا چیپٹر 8 ہے، 8واں باب ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ روح القدس کو نہیں مانتے، اور بہت ساری کلیسیاں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں یا جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، وہ روح القدس توبہ بپتسمہ کی منادی نہیں کرتے۔ تو جب وہ توبہ بپتسمہ روح القدس کی منادی نہیں کرتے تو پھر وہ منادی کر کس چیز کی رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خادم کس چیز کا ٹھہراتے ہیں کہ ہم خادم ہیں؟ کیونکہ مسیح کے خادم تو توبہ کی، بپتسمے کے، روح القدس کی منادی کرتے تھے، تو یہ جو خادم ہیں یہ کس چیز کی منادی کرتے ہیں؟ تو خدا کے کلام مقدس میں سے ہم فلپس کی منادی کو دیکھتے ہیں۔ تو اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت سے میں خدا کے کلام اقدس میں سے پڑھتا ہوں۔ شمعون نے خود بھی یقین کیا اور فلپس اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا، اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا۔ جب رسولوں نے یہ جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا، تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا، پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور روح القدس ان پر نازل ہوا۔ یہ جناب پہلی شہادت ہے جو فلپس رسول نے منادی کی، توبہ کی، بپتسمے کی، روح القدس کی۔ انہوں نے بپتسمہ لیا، رسولوں نے ان کے اوپر ہاتھ رکھے اور وہ روح القدس سے معمور ہو گئے۔ چلیں خدا کے کلام اقدس میں سے کچھ اور ریفرنس بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پطرس نے منادی کی، اعمال ہی کی کتاب اس کا 10واں باب ہے، ذرا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔
اور اس کی 44 ورس ہے۔ کرنیلیس کے گھر میں ہے، پطرس رسول منادی کے لیے بلایا گیا فرشتے کے ذریعہ، اور یہ اس کی ورس کو پڑھتے ہیں، اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری ہی طرح روح القدس پایا؟ اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس اور رہ۔ تو جناب پطرس کی بھی یہی منادی ہے۔ چلے ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں اور پالوس رسول کی منادی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جناب بائبل مقدس میں منادی ہی توبہ بپتسمہ روح القدس کی ہو رہی ہے۔ روح القدس کے بغیر آپ خدا کے نہیں ہیں۔ یہ خدا کے کلام اقدس کا فیصلہ ہے، یہ کسی پاسٹر کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پالوس رسول کی تحریر ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی ورس سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اور جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پالوس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا، اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کہ تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ اس نے ان سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ اس نے کہا یوحنا کا بپتسمہ۔ پالوس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان سب پر نازل ہوا، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ وہ تخمیناً 12 آدمی تھے۔ تو جناب یہاں پر بھی ہم نے خدا کے کلام اقدس کو پڑھا کہ یہ جو تیسرا رسول ہے ان ریفرنس کے وسیلہ سے، ویسے تو وہ 13واں رسول ہے، تو یہ بھی گناہوں کی معافی کے بپتسمے کی منادی کر رہا تھا۔ اور پالوس کا پطرس کا جو اپنا واز تھا، ذرا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا واز کر رہا تھا۔ اور اس کی اعمال کی کتاب کا جو یہ ریفرنس ہے، ہم اسے خدا کے کلام اقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ جتنے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ توبہ بپتسمہ اور روح القدس کی منادی نہیں کریں گے کبھی، کیونکہ یہ کس کے خادم ہیں ذرا ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ پر پہلے ہم یسوع کے ان جلالی خادموں کو دیکھتے ہیں جن کو خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے بلایا اور انہیں اپنے پاک روح سے بھر دیا تاکہ وہ اس کے جلال کا پرتو بن کر آگے بڑھیں اور خدا کے لوگوں کو چنیں، انہیں اکٹھا کریں اور انہیں خدا کی بادشاہی اور مسیح کے غلہ کے اندر لے کر آئیں۔ پہلے ذرا ہم ان کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ تو اس کا جو یہ واز تھا ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اور یہ کیا منادی کر رہا تھا؟ ورس ہے 37، اعمال کی کتاب 2 باب ورس 37۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو ان کو دل پر چوٹ لگی۔ پطرس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اب جو آج کا جو پیغمبر ہے، آج کا جو اپنے آپ کو خادم کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ لوسیفر کا خادم ہے، کیونکہ نہ وہ توبہ کی منادی کرتا ہے، نہ وہ بپتسمے کی منادی کرتا ہے، نہ وہ روح القدس کی منادی کرتا ہے، تو پھر وہ منادی کس چیز کی کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کی منادی کا جو پہلا جملہ تھا وہ کیا تھا؟ نکالے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں سے متی کی انجیل۔ ابھی تو منادی ہی لوگوں کی درست نہیں ہے۔ متی کی انجیل 4 باب۔ اور یسوع نے جب منادی کرنا شروع کی تو اس نے کیا کہا ذرا یہ سنتے ہیں۔ 17ویں آیت ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ تو یہ تو توبہ کی منادی کرتے نہیں ہیں۔
یہ تو توبہ کی نہیں منادی کرتے، اس نے کبھی کسی سے نہیں کہا توبہ، اسی لیے تو لوگوں کے بچے گلیوں میں کھڑے ہو کے شراب پیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور بدمزگی پیدا کرتے ہیں، لوگوں خاندانوں کے خاندان برباد ہو چکے ہیں، حرام کاریاں، زنا کاریاں لوگوں کے گھروں کے اندر گھسی ہوئی ہیں، کیونکہ جناب یہ منادی نہیں کرتے کہ توبہ کرو، کیونکہ توبہ کا مطلب ہے پھر جانا، رکنا، سٹاپ کرنا یا مڑنا، اپنی سمت کو بدل لینا، تو یہ تو وہ منادی نہیں کرتے جو یسوع مسیح نے منادی کی تھی یا اس کے رسول منادی کر رہے تھے۔ تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں؟ چلیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کون ہے جن کے پاس بڑے بڑے چرچز ہیں، عالیشان گاڑیاں ہیں، اور جس کو وہ کلیسیا کہتے ہیں۔ اب وہ ان کلیسیا جن کو کہتے ہیں، ہر ایک طرح کا حرام کار، ہر ایک طرح کا زناکار کلیسیا ہے، ان کی کلیسیا ہے، خداوند مسیح کی نہیں۔ اگر اس پر کسی نے مجھ سے بات کرنی ہے، کوئی کمنٹ کرنا ہے، تو وہ میرے ساتھ ضرور بات کرے، میں اس کے ساتھ ضرور بات کروں گا اس پر۔ اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک تو ہم نے ایک پوری فہرست پڑھی ہے خدمت گزاروں کی، جن کو وہ خدمت دی گئی اور وہ خدمت کر رہے تھے، اور اب ایک اور آپ کو خادم بتاتا ہوں جس کے بارے میں پالوس رسول پہلے سے انکشاف کر کے چلا گیا تھا، اور تموتیس کو بھی اس نے لکھا، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو پرکھو کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں، بلکہ جس بات میں وہ فخر کرتے ہیں ان میں ہم ہی جیسے نکلیں، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول، دغا بازی سے کام کرنے والے، اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ بنے رہو خادم، آپ کا انجام برا ہونے والا ہے، کیونکہ نہ آپ توبہ کی منادی کرتے، نہ آپ بپتسمے کی منادی کرتے، نہ روح القدس کی منادی کرتے، نہ آپ انجیل سناتے، بلکہ مجھے یہ یقین ہے کئیوں کے بارے میں کہ ان کو یہ انجیل کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوگا کہ انجیل کیا ہے۔ تو جب ان کو یہ انجیل کے بارے میں پتہ نہیں تو وہ انجیل کا پرچار کیسے کریں گے؟ یسوع نے کہا جاؤ سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ تو نجات پائے گا وہ جو انجیل سنے گا نا۔ تو آپ کے پاس تو انجیل کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، وہ کہنے لگا جی میں انجیل مبشر ہوں۔ میں نے کہا جی اچھا جی انجیل مبشر ہے آپ صاحب، تو انجیل کا کیا مطلب ہے؟ تو انگلش میں گھس گیا، کہتا جی گوسپل۔ میں نے کہا خوشخبری ہوئی ہے۔ تو اب خوشخبری کیا ہے؟ کس چیز کی خوشخبری آپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہے وہ؟ چلیں اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، خوشی کی کیا خبر ہے، پوری دنیا کے لیے خوشی کی کیا خبر ہے۔ یہ جو انجیل مبشر بنے پھرتے ہیں نا، اپنے نام کے آگے انجیل مبشر لگایا ہوا ہے، اور بائبل مقدس کے بارے میں کچھ نہیں جان کر کوئی علم نہیں رکھتے۔ چلیں ہم اعمال کی کتاب لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کو پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک خوشخبری ہے، ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو لکھا ہے خدا کے کلام اقدس میں سے، ہم دیکھتے ہیں 2 باب۔ اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی غلابانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اس کا تمہارے لیے نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا پاؤ گے۔ منجی کے معنی جانتے ہیں آپ؟ منجی کے معنی ہے نجات دینے والا۔ کس چیز سے نجات پانا چاہتے ہو؟ بس ایک آدم کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، تو اسی سے تو یسوع مسیح کہہ رہا تھا توبہ کرو۔ تو جب آپ کے پاس یہ علم ہی نہیں ہے، آپ یہ منادی ہی نہیں کرتے، تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ کیا ہے؟ آپ کس طرح سے ٹیچ کرتے ہیں؟ عجیب بات ہے۔
آپ کے پاس کوئی علم موجود نہیں ہے، آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ جھوٹے رسول، جھوٹے نبی اور جھوٹے پیغمبر ہیں۔ ہر وہ بندہ جو انجیل کی منادی نہیں کرتا، جو توبہ کی منادی نہیں کرتا، جو رول کس کی منادی نہیں کرتا، جو گناہوں کی معافی کے بپتسمے کی منادی نہیں کرتا، جو روٹی توڑنے میں شریک ہونے سے لوگوں کو منع کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایسے بھی جو روٹی توڑنے سے منع کرتے ہیں، پاک شراکت لینے سے منع کرتے ہیں، ایسی بھی تنظیمیں اور ایسے لوگوں کو بھی میں مل چکا ہوں۔ تو یہ ہے سارے حالات، اور اگر تم میں مسیح کا روح نہیں تو تم مسیح کے نہیں۔ آئیں ایک ریفرنس کو میں اور پڑھ دیتا ہوں۔ ریفرنس ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ آخری ریفرنس ہے عبرانیوں 5واں باب اور اس کی 11 آیت۔ اس کے بارے میں ہمیں تمہیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے۔ اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہوں۔ آپ کو تو جناب ابتدائی باتوں کا ہی نہیں پتا، نہ توبہ کی منادی، نہ رول کس کی منادی، نہ بپتسمے کی منادی، تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ ان لوگوں کو آپ نے چرچوں کے اندر گھسایا ہے، یہ نہ توبہ یافتہ ہے، نہ بپتسمہ یافتہ ہے، نہ رول کس یافتہ ہے، نہ یہ روٹی توڑتے، تو ہو کیا رہا ہے؟ انجیل کی منادی ہو کیا رہی ہے؟ ذرا اس سے سمجھنا ضروری ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے برکات سے مالا مال کرے۔ آپ کے یہ سوال کا جواب ہے، وہ کلیسیا نہیں جس کے اندر رول کس نہیں، وہ خادم نہیں جس کے اندر رول کس نہیں۔ میں پھر سے اس ریفرنس کو پڑھ دیتا ہوں۔ رومیو 8واں باب ہے اور اس کی نامیت میں لکھا ہے، جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، اس لیے رول کس ہر ایک ذی حیات کے لیے ہے جو اس سے اپنا خداوند یعنی یسوع کو اپنا خداوند قبول کرتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنی برکات سے مالا مال کرے، آمین۔